हेलो, मैं एवेंजलिस्ट पीटर हॉकली ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च से हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं और आज हम यस्सु की एक तमसील पर नजर डालने जा रहे हैं जो है बेशकीमती मोती। और ये सिर्फ दो मुख्तसर आयात में मिलती हैं मत्ती की अंजील में। दो मुख्तसर आयात जिनमें यस्सु ने बहुत ही शानदार हकीकतें बयान की हैं। और जब हम खुदावंद के कलाम का तफसीलन जायजा लेते हैं तो हम कुछ ऐसी बातें दरियाफ्त कर सकते हैं जो बहुत दिलचस्प, हौसला अफजा हैं। और जब हम आज इस अजीम तमसील का मुताला करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक सिक्के के बारे में सोचें, इस हकीकत के बारे में कि इस पर दो तस्वीरें हैं, दो अलग और मुतजाद तस्वीरें जो सिक्के के दोनों तरफ हैं, और फिर भी वो वही सिक्का है, एक ही सिक्का। और इसी तरह एक तमसील हमें दो हैरत अंगेज तस्वीर देती है जो मुतजाद हैं लेकिन दोनों दुरुस्त और सच हैं। तो आइए अब हम इसे कलाम में से देखते हैं। तो आए अजीजों, मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस में से निकाले हमें बेशकीमती मोती की तमसील मत्ती 13 बाब उसकी 45 से 46 आयात में मिलती है। और ये यस्सु के अल्फाज हैं। वो फरमाता है, फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमती मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। और इस तरह यस्सु अपने शागिर्दों को तमसीलों में तालीम देते हैं और वो आसमान की बादशाही को एक आदमी से तशबीह देते हैं जो कीमती मोतियों की तलाश में है। और जब वो एक बेशकीमती मोती, एक लामहदूद कदर वाला मोती पाता है तो वो जानता है और अपना सब कुछ बेच देता है ताकि इसे हासिल कर सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इंसान बहुत माहिर है और वो जानता है कि उसे क्या चाहिए। और जब वो मुनफरिद मोती पा लेता है तो वो अपनी सारी चीजें बेच देता है। ये खजाना इतना मुनफरिद है, इतना कीमती है, दुनिया की हर चीज से मुख्तलिफ है। वो इस कीमती मोती को पाने के लिए अपनी तमाम चीजें बेच देता है ताकि उस मुनफरिद चीज को हासिल कर सके। और जरा गौर करें, अगर आप चाहें सिर्फ एक लम्हे के लिए, इस बात पर कि वो आदमी अपना कारोबार, अपनी जायदाद और अपनी जमीन बेच देता है, वो अपनी अलमारी के कपड़े तक बेच देता है, वो अपना सारा फर्नीचर, अपनी जाती अशिया, अपने माजी की हर निशानी, हर खानदानी विरसा, अपने घर की छत के नीचे मौजूद हर चीज बेच देता है और फिर खुद घर भी बेच देता है। गोया वो कहता है, अगर यही कीमत है इस मोती को हासिल करने की तो मैं यही करूंगा। और अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप इसे करें। तो जरा तसव्वुर करें कि वो आदमी वहां बैठा है, उसके हाथ की हथेली में सिर्फ एक मोती है। यही वाहिद चीज है जो इसके पास सारी दुनिया में है, और फिर भी वो मुमकिन तौर पर मुत्तमिन है। उसका दिल पूरी तरह पुरसकून है, वो सकून से भर गया है और उसकी खुशी लामहदूद है। उसे इस चीज के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और वो बेशकीमती मोती जो इसके लिए काफी है। यस्सु ने फरमाया, आसमान की बादशाही ऐसी ही है। और अब सिक्के की तरफ वापस आते हैं। जब हम इस तमसील की पहली तस्वीर देखते हैं तो पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है कि ताजर आदमी लोगों की नुमाइंदगी करता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कहानी में ताजर लोग हर जगह कीमती मोतियों की तलाश में हैं। वो इस एक चीज की तलाश में है जो इनकी जिंदगी को मुकम्मल बना दे, और वो हर तरह की जगहों पर और हर तरह के तरीकों से तलाश कर रहे हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि इन्हें मालूम है कि इनकी जिंदगी में क्या कमी है, और वो समझते हैं कि इन्हें अंदाजा है कि इन्हें क्या हासिल करना है और क्या पाना है ताकि जिंदगी बेहतर हो जाए या ज्यादा मुकम्मल महसूस हो। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि वो किस चीज की तलाश में हैं। इन्हें मालूम नहीं कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि कुछ कमी है और इनके दिल तरस रहे हैं। दुनिया में बहुत से मुख्तलिफ मोती मौजूद हैं। लोग अपनी जिंदगी की इस खला को पुर करने के लिए हर तरह की चीजों की तलाश में हैं। आप जानते हैं कि दौलत भी एक मोती है। इंसान की नजर में सबसे ज्यादा पुरकशिश मोतियों में से एक दौलत का मोती है, और लोग इस बात पर कायल हैं कि अगर वो इस दौलत के मोती को हासिल कर ले तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन कलाम पहला तमोथियस 6 बाब उसकी 9 आयत में कहता है, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। इसके बारे में सोचें, गुमराही में डुबोना, तबाही में डुबोना। और ये सच है, लोग पैसे के लिए क्या कुछ करते हैं, दौलत के पीछे दौड़ने के लिए क्या कुछ कुर्बान कर देते हैं। इज्जत, अपनी दयानत, अपनी वफादारी,
اپنی اخلاقیات، لوگ دولت کے اس موتی کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن اسی باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ اور پولس آگے کہتا ہے کہ جو لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو بہت سے غموں میں ڈال لیتے ہیں اور اپنی خوشیاں گوا دیتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ خوشی کی کنجی ہے، لیکن آخرکار وہ اپنے آپ کو بہت سے غموں سے چھید لیتے ہیں۔ دیکھیں، پیسہ بہت سی چیزوں کو خرید سکتا ہے لیکن خوشی کو نہیں خرید سکتا۔ لیکن یہ صرف جسم کو مادی چیزوں سے مطمئن کر سکتا ہے، لیکن یہ صرف سطح کو ہی چھوتا ہے۔ انسان کے اندر بہت گہرے حصے ہیں، انسان کی فطرت کے بہت گہرے حصے ہیں جو مادی فائدے سے متاثر نہیں ہوتے۔ تعلیم یقیناً ایک اور موتی ہے اور یہ اچھا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بہت فائدہ دیتی ہے۔ سیکھنا واقعی قیمتی ہے، نظم و ضبط پیدا کرنا، مہارتیں حاصل کرنا، یہ اس زندگی میں ہماری بہت مدد کرے گا۔ اور اپنے ذہن کو علم سے بھرنا اچھا ہے، جب تک کہ ہم اپنے ذہن کو صحیح قسم کی معلومات سے بھر رہے ہوں۔ لیکن ہمارے اندر ایک اور گہرا حصہ ہے جو ہمیشہ غیر متاثر اور غیر متبدل رہتا ہے، چاہے ہم کتنے ہی امتحان پاس کر لیں، چاہے ہم کتنے ہی قابل یا ڈگریاں حاصل کر لیں۔ سفر ایک اور موتی ہے اور ساتھ ہی تجربے کا موتی بھی ہے۔ ہم بہت سی جگہوں پر جا سکتے ہیں اور بہت سی مختلف چیزیں آزما سکتے ہیں، اور یقیناً اس سے ہماری عقل وسیع ہوگی۔ ہم اس زندگی کے سفر میں بہت سے مختلف مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور طرح طرح کی خوشگوار چیزوں کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کافی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان چیزوں کی خوشی زیادہ تر قائم نہیں رہ سکتی۔ ہمیشہ ایک اور تجربہ ہوتا ہے جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، جو پچھلے تجربے سے بہتر ہو۔ ہمیشہ ایک اور مہم جوئی باقی رہتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج کی دنیا میں سب سے مقبول موتیوں میں سے ایک اور مقبولیت کا موتی ہے، اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مقبولیت حاصل کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہم صرف ایک خاص طریقے سے نظر آئیں اور ایک خاص انداز میں لباس پہنیں، ایک خاص انداز میں بات کریں اور عمل کریں تو ہم بھی مقبول ہو جائیں گے اور سب کچھ حاصل کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے شہرت کی حد سے زیادہ مقبولیت ہے، اور آج کل بہت سے لوگ، خاص طور پر ہمارے نوجوان، اپنی ساری توانائی کے ساتھ اس موتی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور دیکھیں، ہمارے نوجوان اپنی ساری توانائی اس شہرت کو پانے کے لیے لگا دیتے ہیں، اور ہمارے پاس مشہور شخصیات، ریئلٹی سٹارز اور سوشل میڈیا سٹارز کی پوری نسل ہے جنہیں مداحوں کی فوجیں پسند ہے۔ تو اس بھون میں پھنس گئے ہیں اور اس مشہور شخصیات کے خواب میں کھوئے ہوئے ہیں، جہاں وہ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ خوشی کی کنجی اور واحد اہم چیز مشہور ہونا ہے اور ریڈ کارپیٹ پہ تصویریں کھنچوانا ہے، آٹوگراف دینا ہے یا سوشل میڈیا پر لاکھوں فالوورز حاصل کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ زندگی کی سطح کو ذرا سا بھی خریدیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی سطحی ہے۔ ان مشہور شخصیات کی روحیں کتنی کھوکھلی اور خالی ہیں۔ ہم نے یہ کہانی ماضی میں کئی بار دیکھی ہے کہ کس طرح ان میں سے بہت سے مرد اور عورتیں شہرت کی بلندی تک پہنچے اور دولت اور شہرت کی انتہا کو پا لیا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ پایا سوائے تنہائی اور خالی پن کے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ان سب موتیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے جو میں نے ذکر کیے ہیں: دولت کا موتی، تعلیم کا موتی، سفر یا تجربے کا موتی، شہرت، مقبولیت، فیم کا موتی۔ یہ سب موتی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ صرف جسم کو تسلی دینا ہے، دماغ کو عارضی طور پر مطمئن کرنا ہے۔ لیکن انسانی روح، وہ اندرونی زندگی کی چنگاری، وہ نظر نہ آنے والی زندگی کی چنگاری جو خدا کی صورت میں بنائی گئی ہے، وہ پوری نہیں ہوتی اور غیر متبدل رہتی ہے۔ اور ہماری تمام پریشانیوں اور تلاش میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا سے جدا رہتے ہیں جس نے ہمیں بنایا اور ہمیں زندگی دی۔ لیکن ایک موتی ہے جس کی قیمت لامحدود ہے، ایک ایسا موتی جو اتنا منفرد اور ممتاز ہے کہ اس میں انسانی روح کے سب سے گہرے حصوں کو چھونے کی طاقت ہے، اور وہ موتی خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے۔ مرد اور عورت کے لیے جو تلاش میں ہے، یسوع وہ قیمتی موتی ہیں۔ وہ قیمتی موتی اس لیے ہیں کہ صرف اسی میں سکون ہے۔ ہر دل اس اندرونی سکون کی تلاش میں ہے جو زندگی کی ہر آزمائش کا مقابلہ کر سکے، جو کسی بھی صورتحال میں متزلزل نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں اس زندگی میں ہمیشہ کسی نہ کسی قسم کے مسائل رہیں گے۔ وقتاً فوقتاً ہمیں مشکل حالات یا ناگوارہ صورتیں سامنے آئیں گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم مسائل سے بے پرواہ کیسے رہ سکتے ہیں۔
کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے دل پرسکون اور مطمئن رہیں چاہے حالات زندگی کے طوفانی سمندر میں ہچکولے کھا رہے ہوں؟ اور دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔ یسوع نے یوحنا 16 باب اور اس کی 33 آیت میں فرمایا، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ ہاں، یسوع وعدہ کرتا ہے اس میں ممکن ہے کہ اطمینان حاصل ہو۔ پھر یوحنا 6 باب اور اس کی 35 آیت میں یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ خدا کا بیٹا یسوع بھوکے دلوں کو سیر کرتا ہے اور خالی جان کو بھر دیتا ہے کہ وہ تکمیل کی خوشی میں گائے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا بیٹا یسوع بھوکے دلوں کو سیر کرتا ہے اور خالی جان کو بھر دیتا ہے تاکہ وہ تکمیل کی خوشی میں گائے۔ اور میں کسی سطحی خوشی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ روح کی گہرائی میں ایک ایسا چشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا، ایک روشنی ہے جو ہمیشہ خدا کی محبت سے چمکتی ہے، اور وہ کبھی مدھم نہیں ہوتی، اور نہ ہی کبھی بدلتی ہے، اور نہ ہی کبھی غائب ہوتی ہے۔ متی 11 باب اس کی 28 سے 29 آیات میں یسوع نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ جی ہاں، ہر وہ شخص جو بوجھل اور تھکا ہوا ہے، ہر وہ شخص جو خالی اور نڈھال ہے، ہر وہ شخص جو گمشدہ اور بے چین ہے، ہر وہ شخص جو نا امید اور زخمی ہے، یسوع آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میں تمہارے دلوں کو سکون اور تسلی دوں گا۔ دولت اسے نہیں خرید سکتی، شہرت اسے نہیں پا سکتی، تعلیم اسے نہیں سکھا سکتی، اور پھر بھی اس وقت دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ہیں، جو شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جو آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ گواہی دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، مجھے وہ اطمینان مفت اور فوراً مل گیا۔ میں نے خداوند یسوع مسیح کو پکارا۔ جی ہاں، یسوع ہی بیش قیمتی موتی ہے، کیونکہ صرف وہی اس دنیا میں اطمینان دیتا ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ صرف وہی ہمیں اگلی دنیا میں امید دیتا ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ زندگی ہی سب کچھ ہے تو عزیزو، آپ غلط ہیں۔ عبرانیوں 9 باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے کہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ ہم ایک بار جیتے ہیں اور ایک بار مرتے ہیں، اور اس کے بعد عدالت اور پھر ہمیشہ کی زندگی۔ آپ شاید اب ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے سوچتے ہوں کہ آپ کہیں نہیں جا رہے، لیکن یہاں آپ غلط ہیں۔ آپ اس وقت سیکنڈ با سیکنڈ، منٹ با منٹ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ اس لمحے کے قریب پہنچ رہے ہیں جب آپ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے باہر قدم رکھیں گے، اور اس زندگی کے آگے ایک نہ ختم ہونے والی ہستی ہے، اور جب ہم ہمیشہ کے دروازے کو عبور کرتے ہیں تو ہمارے پاس واحد امید یسوع مسیح ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ آسمانی سیڑھی ہے جو زمین اور آسمان کو ملاتی ہے۔ اس پر غور کریں۔ یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت میں یسوع نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، کوئی بھی یسوع کے بغیر فردوس کے دروازوں میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی یسوع مسیح کے بغیر ابدی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر پہلا یوحنا 5 باب اس کی 11 سے 12 آیات میں یوں لکھا ہے کہ، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی۔ یہ بہت شاندار ہے، خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، لیکن اس نے یہ کیسے کیا؟ اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ لیکن یہ بات بہت غور سے دیکھیں، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ یسوع نے ہمیں مرکز 8 باب کی 36 آیت میں خبردار کیا، اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ذرا ان تمام موتیوں کے بارے میں سوچیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ تصور کریں کہ آپ وہ سب حاصل کر لیں، آپ کو ساری شہرت اور سارا مال و دولت مل جائے، آپ کو لوگوں کی ساری مقبولیت اور تعریف مل جائے، آپ کو اس زندگی کے تمام شاندار تجربات حاصل ہوں، اور آپ ان تمام رنگین جگہوں پر سفر کریں جہاں جانا ممکن ہے۔ تصور کریں کہ آپ سارا علم، ساری سیکھ اور سمجھ کی تمام ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں جو ممکن ہے کہ کوئی حاصل کر سکے۔ تصور کریں کہ آپ ساری دنیا پا لیتے ہیں اور پھر بھی آخر میں اپنی جان کھو دیتے ہیں،
اور ہم اپنی جان کھو دیں گے اگر ہم ایمان کے ذریعے اسے یسوع مسیح کے ہاتھوں میں نہ دیں۔ وہی واحد ہستی ہے جو ہمیں ابدیت میں لے جا سکتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم یہ خود کیوں نہیں کر سکتے، ہم اسے خرید کیوں نہیں سکتے، یا نیک اعمال کے ذریعے اس میں داخل کیوں نہیں ہو سکتے، ہم مذہب کے ذریعے اس میں اپنی جگہ کیوں نہیں بنا سکتے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس روحانی داغ سے داغدار ہے جس نے ہمیں کسی نہ کسی وقت اپنے خالق کی نافرمانی کرنے پر مجبور کیا، وہ باتیں کہنے یا کرنے پر مجبور کیا جن کے بارے میں ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یا ایسے انداز میں بولنا یا عمل کرنے پر مجبور کیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزو، اس پر غور کریں۔ اور اگر خدا جو ہم سب کا انصاف کرے گا ہمیں ان گناہوں کے مطابق انصاف دے تو ہم میں سے کسی کے پاس بھی امید نہ ہو۔ لیکن شکر ہے کہ یسوع وہ بیش قیمتی موتی ہے، کیونکہ جب ہم ابھی گناہ گار ہی تھے مسیح نے ہمارے لیے جان دی۔ خدا کا بیٹا کلوری کی صلیب پر گیا اور ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے۔ اس نے اپنی جان، اپنے خون سے ہماری نجات کی قیمت ادا کی، اور تیسرے دن وہ پاک ہستی جو مردہ تھی دوبارہ سے زندہ ہوئی، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے تاکہ گناہ گاروں اور قادر مطلق خدا کے درمیان پل بن سکے۔ اس پر غور کریں۔ یسوع کی وجہ سے، اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے کی وجہ سے اب ہمارا خدا فضل کے تخت پر بیٹھا ہے، اور وہ دنیا کو رحم کا ہاتھ پیش کرتا ہے۔ اور وہ سب لوگ جو یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، جو سب لوگ مسیح کے صلیب پر کیے گئے کام کو قبول کرتے ہیں، ان کے تمام گناہ مکمل طور پر معاف کیے جا سکتے ہیں، اور وہ نئی روحانی زندگی کے لیے دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 5:17 میں لکھا ہے کہ اسی لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ یسوع وہ بیش قیمتی موتی ہے کیونکہ صرف اسی کے وسیلہ سے باغی راست باز بن سکتے ہیں، گناہ گار مقدسین بن سکتے ہیں، اجنبی فرزند بن سکتے ہیں، اور گم شدہ اور روحانی طور پر مردہ لوگ پائے جا سکتے ہیں اور زندہ کیے جا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کتنا قیمتی موتی ہے، وہ کتنا قیمتی ہے، اس کی اہمیت کتنی بے اندازہ ہے، اور عزیزو وہ قادر مطلق ہے۔ جانتے ہیں کہ جیسے اس تاجر نے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیاری کی تھی، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار رہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کے اور اس کے درمیان جو بھی رکاوٹ ہے اسے دور کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اپنے غرور کو پھینک دینے اور اپنی ذات پر اعتماد چھوڑ دینے میں ہچکچائیں نہیں۔ اگر ضرورت ہو تو اپنی شہرت کھونے کے لیے بھی تیار رہیں۔ اگر کچھ لوگ آپ کے ایمان کو نہیں سمجھیں گے یا آپ سے یسوع سے محبت کرنے یا صرف بائبل پڑھنے یا چرچ جانے پر ناراض ہوں گے، تو ہمیں مسیح کی پیروی کرنی چاہیے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اس نے کہا کہ یہی مسیحی طریقہ ہے کہ اپنی جان کو چھوڑ دیں، صلیب اٹھائیں اور اس کی پیروی کریں۔ مسیح کے پیچھے چلیں، چاہے صلیب ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے، چاہے اس کا مطلب وقتاً فوقتاً آرام یا آسائش کو چھوڑنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا مطلب اپنے آرام اور علاقے سے باہر آنا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو اس تاجر کی طرح بیٹھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جس کے پاس اس موتی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ بس خداوند یسوع مسیح پر پختہ ایمان رکھیں، اور کلام میں لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ اور اب آئیے اس خوبصورت تمثیل کے سکے کو پلٹتے ہیں اور دوسری تصویر دیکھتے ہیں، اور دراصل یہی اصل تصویر ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جو یسوع واقعی اپنے شاگردوں کو دینا چاہتے تھے، اور وہ پیغام جو وہ انہیں پہنچا رہے تھے۔ اس تصویر میں سب سے اہم سچائی یہ ہے کہ تاجر یسوع کی نمائندگی کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ جو موتیوں کی تلاش میں تھا، اور وہ خود ناصرت کا یسوع ہے۔ اور عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ وہ قیمتی موتی کون ہے؟ وہ آپ ہیں۔ آپ خدا کے نزدیک بے حد قیمتی خزانہ ہے۔ اس نے اس کائنات میں جو بھی عجائبات بنائے ہیں، جو بھی مخلوقات یا جانور یا فرشتے اس نے تخلیق کیے ہیں، تخلیق میں کوئی چیز انسان کی طرح اس کے نزدیک عزیز نہیں۔ اور عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ مسیحی اس طرح کی منادی سن کر گھبرا جاتے ہیں، اور وہ مجھے اس بات پر ٹوکتے ہیں کہ میں آپ کو انمول موتی کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اس بات پر زور دوں کہ انسان گناہ گار ہے، خدا کے جلال سے محروم ہو گیا ہے، اس کے مقدس معیار پر پورا نہیں اترا، اور اس کے مقدس قانون کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ وہ آدمی اندر سے ہر قسم کی بدصورت، ناپاک اور بدکار رسومات سے خراب ہو چکا ہے۔
وہ شاید محسوس کرے کہ میں انسان کی گناہگاری کی سنگینی اور اس کے خوفناک نتائج کو کم اہمیت دے رہا ہوں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ میں یرمیہ نبی کی تشخیص اور اندازے سے اتفاق کرتا ہوں، جنہوں نے کہا کہ دل یعنی انسانی دل سب چیزوں سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہے اور وہ انتہائی بدکار ہے۔ مجھے اس پر یقین ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ لوگ خود میں اچھے نہیں ہیں، یقیناً وہ فردوس میں جانے کے لیے یا اپنی کوئی نیکی کمانے کے لیے اچھے نہیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عزیزو یہ سب کچھ ہمارے خدا کے لیے ہماری قدر کو متاثر نہیں کرتا۔ آپ کی قدر آپ کے اعمال، آپ کے الفاظ، آپ کے کاموں سے نہیں طے ہوتی۔ آپ خود کو قیمتی نہیں بناتے، ابتدا سے ہی خدا نے ہمیں قیمتی سمجھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے ہم سے محبت رکھی اور ہمیں ایک عظیم خزانے کے طور پر عزت دیتا ہے۔ آپ اور آپ کی زندگی اس کے لیے ایک قیمتی موتی ہے، اور آپ کے لیے یسوع جو تاجر ہے سب کچھ چھوڑ کر آیا تاکہ آپ کو اپنا خاص بنا سکے۔ لوکا 19 باب اس کی 10 آیت میں یسوع نے کہا کہ ابن آدم یعنی خود یسوع اس لیے آیا کہ جو کھو گئے ہیں انہیں ڈھونڈے اور نجات دے۔ اور بالکل اسی طرح جیسے تمثیل میں تاجر نے جا کر اپنی ساری چیزیں بیچ دی، یسوع نے اپنی عظمت اور وہ جلال چھوڑ دیا جو اس کے پاس دنیا کے شروع ہونے سے پہلے باپ کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنے وہ امتیازات ایک طرف رکھ دیے، وہ امتیازات جو اسے آسمان میں حاصل تھے۔ اس نے اپنا تخت چھوڑا اور پھر اپنی شہرت کو ترک کر کے غلام کی صورت اختیار کی اور انسانوں کی مانند آیا۔ جیسا کہ کلام کہتا ہے، یسوع نے اپنے الہی جلال کو انسانی جسم میں چھپا لیا۔ ذرا سوچیں، کائنات کے مالک نے خادم کی حیثیت اختیار کر کے انتخاب کیا اور اس نے اپنی زمینی زندگی کو ہماری فطرت کی حدود تک محدود کر دیا۔ وہ ہماری طرح بھوکا اور پیاسا ہوا، وہ ہماری طرح تھکا اور اسے درد ہوا، اور پھر آخرکار اس نے خون بہایا اور جان دے دی۔ یہ سب اس لیے کہ وہ انسانی دل کا وہ خوبصورت موتی حاصل کر سکے۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کے داہنی طرف جا بیٹھا۔ اس نے اپنی جان دے دی تاکہ وہ اس انمول موتی کو اٹھا سکے اور اس پر خوش ہو سکے۔ کیا آپ اب بھی اسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں سوچتا ہوں وہ تاجر اور اس کا موتی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ یسوع ہے۔ اس کے کیلوں سے چھیدے ہوئے ہاتھ میں جو خزانہ ہے وہ آپ ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ بیش قیمتی موتی آپ ہی ہیں۔ دوسروں نے شاید آپ کو بیکار یا بے قیمت کہا ہو، لیکن خدا کے بیٹے کے لیے آپ انمول ہیں۔ لوگوں نے آپ کے ماضی کے ساتھ زیادتی کی ہو، آپ کے ساتھ غلط سلوک کیا ہو، آپ کو بری طرح ستایا ہو، اور انہوں نے آپ کو چاہے نقصان پہنچایا ہو، لیکن یسوع آپ کو نرمی سے اٹھا لے گا، اور جب وہ ایسا کرے گا تو وہ کبھی آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ یسوع نے خود یوحنا 6 باب اور 37 آیت میں کہا، جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ آپ جانتے ہیں زندگی میں بہت سے موڑ اور بہت سے راستے ہیں، ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی ہم نے کبھی توقع نہیں کی ہوتی، اور کبھی کبھار چیزیں غلط ہو سکتی ہیں۔ وہ تکلیف دہ ہو سکتی ہیں، غلط ہو سکتی ہیں، تباہ کن ہو سکتی ہیں اور بدتر ہو سکتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو ایسی زندگی گزارتے ہوئے پا سکتے ہیں جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور ہو سکتا ہے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی ایک بند گلی میں آ کر رک گئی ہے یا کسی دیوار سے ٹکرا گئی ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس وقت کو تلاش کرنا چاہیے جو آپ چاہتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اسے بہت شاندار بنائیں۔ آپ کو الہی مقصد ملے گا تاکہ آپ اس کے نور میں اس کے طریقوں پر چل سکیں اور اپنے الہی مقصد کو پورا کر سکیں۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے اس وقت آپ خود کو وہاں سے بہت دور پائیں جہاں خدا چاہتا ہے کہ آپ ہوں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ پوری طرح قادر ہے کہ آپ کو وہاں سے وہاں لے جائے گا۔ اس نے آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور خدا کا شکر ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ اس نے کوئی استثنا نہیں رکھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں سوائے کسی کے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ شخص نہیں یا وہ نہیں جو اس معاملے میں ملوث ہو جائے یا جو اس مصیبت میں پھنس جائے۔ اس نے ایسا نہیں کیا۔ نہیں، خدا ہم سے وابستہ ہے۔ یسوع وہ تاجر ہے جو موتیوں کی تلاش میں ہے، اور وہ تیار ہے کہ انہیں تلاش کرے اور جہاں کہیں بھی ہوں انہیں اوپر اٹھا لے۔ یہی آسمانی بادشاہی ہے۔
यही खुशखबरी है। और अगर आप ये देख रहे हैं और आप खुदावंद को नहीं जानते, अजीजों, मैं आपको बताता हूं, आज मसीह के पास आ जाएं और वो आपको कबूल करेगा। अपना दिल उसे दे दें, दुआ करें और उससे अपने गुनाहों की माफी मांगे, बगैर किसी ताखीर के कि अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दें, उसकी पैरवी करें और उसे अपनी जिंदगी का खुदावंद बना लें। अगर आप पहले ही से मसीही हैं और गुमराह हो चुके हैं और खुदावंद से दूर हैं, तो अभी इसी वक्त उसकी तरफ रजू करें, अपने आप को दोबारा उसकी मोहब्बत भरी बाहों में दे दें। वो हाथ जिसने कहकशाओं को बनाया, वो हाथ जिसने आसमान को सितारों से सजाया, वो हाथ जो बहुत पहले आपके लिए रूमी सलीब पर कीलों से जड़े गए, क्योंकि वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। आप हमेशा के लिए खुद को उसके हाथों में दे देंगे, देखें, हमेशा के लिए, तो आसमान पर उसके साथ रहेंगे, एक कीमती अनमोल दौलत के तौर पर। तो वही आपको हमेशा की जिंदगी देगा। दुआ करें। 4 नाइट्स विद द डेविल बदी से निजात की एक सच्ची कहानी है, जो मेरी गवाही है कि किस तरह 2002 में एक नौजवान की हैसियत से रूहानी सफर में सवालात और सच्चाई की तलाश में मैंने खुद को जादूगरी और शैतानी कामों में मुलव्विस पाया। शैतान ने मेरी जिंदगी को जकड़ा हुआ था और बदरूहों ने मुझे परेशान कर दिया था। फिर मैंने खुदावंद यस्सु मसीह का नाम पुकारा, उन्होंने मुझे बचाया और मुझे आजाद कर दिया। ये किताब अमेज़न पर या दुनिया भर में पेपरबैक की सूरत में दस्तयाब है और आप इसे किंडल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं, आप इस किताब को हासिल करें ताकि आपके ईमान में इजाफा हो कि खुदावंद ही निजात दहिंदा है। यस्सु ने कहा, इंसान सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और इस खिदमत का मकसद दरअसल खुदा के कलाम की गहरी तालीम को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। और हम इस सब के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी मदद की। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। हमें देखने के लिए शुक्रिया। आप मजीद तालीमात ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च और roku चैनल पर हासिल कर सकते हैं और डेरिक वॉकर के YouTube चैनल पर भी। और आप हमारे साथ इतवार की इबादत में भी शामिल हो सकते हैं, सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे। चैनी स्कूल, हेडिंगटन, ऑक्सफोर्ड, OX3 7QH। आप CDs, DVDs, किताबें और दूसरी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं www.oxfordbiblechurch.co.uk और कॉल भी कर सकते हैं 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.